तुम यूं अपना लहंगा बदल कर मेरी शिद्दतों से बच नहीं सकोगे। वारिस देना है मुझे, भूल गई? वो मलिक खानदान की जान थी। ये लड़की खानदान से बाहर न जाए, इसीलिए उसकी शादी 10 साल बड़े कजन सरदार बहराम मलिक से कर दी गई। वारिस पैदा करना है ना आपका? वो बेड पर लेट गई। करवा लें पैदा इस खानदान का वारिस। बोलकर अचानक ही वो मुंह पर हाथ रखे रोने लगी तो बहराम मलिक के दिल को कुछ हुआ। उसके ऊपर आता वो उसके सीने पर सर रख के लेट गया। जानता हूँ बड़ा हूँ तुमसे, मगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो यूनानी देवताओं सा हुस्न रखने वाला मर्द उसकी गर्दन चूमते उसकी धड़कनों को मुंतशिर करता। नूरे को पागल। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं करनी शादी उनसे। वो रोते हुए बोल रही थी जब उसके रोने को किसी भी खातिर में न लाए बगैर निकाह की तैयारियां शुरू की गईं। क्या हो गया नूरे? क्यों इतना वावेला मचा रही हो? अंदर दाखिल होती इरहा ने उसकी जानिब देखकर खफकी से घूरते हुए कहा तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। यार वो इतने बड़े हैं मुझसे, मैं कैसे उनके साथ एडजस्ट करूंगी? उसके दुख अलग ही थे। यार मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं तुम दोनों एक साथ, लिटरली बहराम लाला और तुम, वल्लाह क्या जोड़ी है। उसकी कज़न ने हाथ पर हाथ मारकर बोलते हुए खुशी से याहू का नारा लगाया तो नूरे का दिल किया कि उसकी जबान खींच ले। तुम लोग मेरी दोस्तें हो या दुश्मन? मेरे साथ ज्यादती हो रही है और तुम लोगों को खुशियां चढ़ी हुई हैं। उसने रुहा से होकर इन लोगों की जानिब देखते हुए कहा तो वो दोनों मुस्कुराहट दबाए उसके पास नीम दराज हो गई। हम तो इसलिए खुश हो रहे हैं कि तुम्हारी शादी लाला से हो जाएगी। कुछ अरसे तक लाला तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार, फिर तुम्हारी ही चलेगी हर जगह, और तुम्हारी चलने का मतलब है हमारी चलेगी। इरहा ने काफी आगे की सोच रखते उसे आईना दिखाया तो नूरे इन दोनों को देख कर रह गई जिनका मतलबीपन उरूज पर था। 10 बदतमीज मरे होंगे तब जाकर तुम दोनों पैदा हुई होगी। वो कुशन उठाकर उनके चेहरों पर फेंक कर चीखते हुए बोली तो वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए अपने कदम बाहर की जानिब ले गईं। किधर दफा हो रही हो अब तुम दोनों? आओ यहाँ, मैं चिल्लाऊं तुम दोनों को? वो उनकी जानिब बढ़ते बेहद गुस्से से पीछे जाते चीख रही थी जब वो दोनों उसकी नज़रों से ओझल होती उसे वहीं तपने के लिए छोड़ गई थी। तुम्हारा क्यों मुंह लचका हुआ? वो किचन में खड़ी अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी जब पीछे से इज़ा बेगम ने उसके सर पर एक चपत लगाते अपनायत से पूछा, आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं ऐसे ताईजान? उसका रोना फिर से शुरू हो चुका था जब उसकी बात पर इज़ा बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। क्या बुराई है बहराम में? इतना तो अच्छा है वो। उन्होंने उसे आंखें दिखाकर कहा तो वो अपना समूह लेकर रह गई। नहीं, कोई बुराई नहीं है उनमें। उनमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि बुराई मुझ में है। यार थोड़ा सा ख्याल करें ना, वो मेरे से उम्र में कितने बड़े हैं। उसने आंखें बेचारगी से ढालते हुए कहा तो इज़ा बेगम ने उसको अपने साथ लगाया। मेरा बच्चा, लड़के हमेशा बड़े ही अच्छे लगते हैं। अगर वो तुम्हें कुछ कहेगा ना तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। उन्होंने उसे प्यार से पिचकारते हुए कहा था। उसने सर इस बात में हिलाते अपना ध्यान कॉफ़ी पर मरकूज किया जबकि दिल में वो उसके बारे में सोचती हलकान हो रही थी। मलिक मैंशन में वहाब मलिक की मलकियत थी। कई एकड़ पर बना ये मैंशन इतना खूबसूरत था कि लोग उसे सराहे बिना नहीं रह सकते थे। जितना खूबसूरत ये बाहर से था उससे ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से भी था। और सबसे बढ़कर जो चीज़ खूबसूरत थी वो थे यहाँ के मकीनों के दिल। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत इस कदर रची बसी थी कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे। आज के दौर में जहाँ फैमिलीज अलग हो जाती हैं और अपने ही कज़न भाई दुश्मन बन जाते हैं, ये मेंशन उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ की तरह रसीद होता था क्योंकि यहाँ का भाईचारा किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। वहाब मलिक और उनकी ज़ौजा अस्मा मलिक के 3 बच्चे थे। बड़े बेटे खावर मलिक, इसके बाद थे खुर्रम मलिक और सबसे आखिर पे जीशान मलिक। खावर मलिक की शादी मुबीन मलिक से हुई थी और उनकी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा बहराम मलिक जो तकरीबन 3 साल का खूबरू नौजवान था। यहाँ हुस्न विरासत में मिला था, मगर यूँ मालूम होता था कि तमाम हुस्न इसे एक मर्द को मिल गया था। वो इस उम्र में भी इस कदर वजी था कि लड़कियों से देखकर ठंडी आहें भरती थी। फिर उसके बाद थी छोटी बेटी अनूशे मलिक, 18 साल अनूशे जो बेहद शरारती थी, अपनी भैयू की लाडली।
مینشن کی رونق۔ دوسرے نمبر پر تھے خرم ملک، جن کی شادی ایزا ملک سے ہوئی تھی اور ان کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا ماہد ملک جو 28 سال کا تھا مگر بہرام کا جگری یار تھا۔ وہ بھی بے حد ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، مگر بہرام کی تو بات ہی الگ تھی۔ دوسرے نمبر پر تھی ارہا ملک جو شیطان کی چیلی تھی، یا یوں کہا جائے کہ شیطان اس کا چیلا تھا۔ سب سے آخر میں تھے ذیشان ملک، ان کی شادی فرح ملک سے ہوئی تھی اور ان کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی نور ملک، چھوٹا بیٹا عمر ملک۔ نور ملک ایک ایسی شخصیت تھی جو اس مینشن کا ایک اہم کردار تھی، اس کے بغیر یہ مینشن کچھ بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی کی معصومیت، اس کی شیطانیاں، اس کی شرارتیں، ان سب کے بنا یہ مینشن بے جان سی تھی۔ دی جان یعنی اسما ملک کہتی تھیں کہ نورے کو ہم اس مینشن سے کہیں بھی نہیں جانے دیں گے، یہ اس مینشن کی جان ہے۔ دادا جان کہتے تھے کہ نورے ان کی آنکھوں کی بینائی ہے، اور اگر نورے چلی گئی تو وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ اس حویلی کے ہر مکین کے دل میں اپنا گھر کیے ہوئے تھی، سوائے ایک شخص کے، وہی شخص جس سے وہ سب سے زیادہ چڑھتی تھی۔ اسے سڑو قسم کی لڑکی نے بے حد اریٹیٹ کرتے تھے۔ وہ ایک زندہ دل طبیعت کی لڑکی تھی، اس کا کام تھا کہ شیطانیاں کرنا، اور اسے اپنا پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے تھا جو اس کے ساتھ مل کر شیطانیاں کرے، اسے روکنے کے بجائے اس کو اپریشیٹ کرے، اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھے، جبکہ وہ شخص اس کی پسند سے بالکل الٹ تھا۔ مینشن میں نورے اور بہرام کی شادی کا ذکر چل رہا تھا، جس پر وہ پاگل ہو بیٹھی تھی۔ گاؤں میں ان کی سرداری تھی جو سرداری بہرام کو ملنے والی تھی، مگر اس سرداری سے پہلے بہرام کا وارث آنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان والے اس کا نکاح کروانا چاہتے تھے، مگر وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ ہی اسے اس گاؤں کی لائف میں کوئی انٹرسٹ تھا، مگر اپنے دادا جان کے سامنے وہ ہار مان گیا تھا اور اس نے شادی کی حامی بھر دی تھی۔ مگر اس نے ساتھ ہی ساتھ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ شادی صرف اور صرف نورے سے کرے گا، جبکہ اس کی بات پہ سب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ گھر کی بیٹی باہر نہیں جائے گی، اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ تو ویسے بھی نورے کو ہمیشہ اس مینشن کی رونق بنائے رکھنا چاہتے تھے، مگر نورے میڈم اس رشتے سے بالکل مطمئن نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے عمر میں کافی بڑا ہے، جو کہ سچ تھا۔ وہ اس سے 15 سال بڑا تھا، مگر پھر بھی مینشن والے اس کی عمر کا لحاظ کیے بنا اس کی شادی کی تیاریاں کرنے میں مگن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جگہ جگہ اپنی شادی کے دکھڑے سنا سنا کر رو رہی تھی، اور ہر کوئی اسے محض دلاسے دے رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات سن کر اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نورے کا دماغ تو اس وقت بری طرح بھنا ہوا تھا۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا پیر پٹکتی ہوئی سیدھی 2nd فلور پر آئی اور بنا دروازہ ناک کیے دھڑام سے دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جب اس کی نظر سامنے ہی صوفے پر بیٹھے بہرام ملک پر پڑے، جو پورے انہماک سے اپنے موبائل میں مگن تھا، مگر اچانک ہونے والے اس دھماکے پر اس نے سرد نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں نورے غصے سے اس کی جانب دیکھتی آ رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ دل ہی دل میں گڑبڑا ضرور گئی تھی۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں، آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ کس جنم کے بدلے لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ بہرام نے کوئی جواب دینے کے بجائے سکون سے موبائل سائڈ پر رکھا اور صوفی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے بازوں کو پھیلا کر بیٹھتا سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ پل اس کا گہری نظروں سے جائزہ لینے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنا فون پکڑ کر اس میں مگن ہو گیا، جبکہ ایسی نظروں کا انداز کیا جیسے آج کل لوگ بھن بھناتے ہوئے مچھر کو کرتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں بہرام لالا، آپ نے دادا جان سے یہ کیوں کہا کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ کو زہر لگتی ہوں اور آپ خود بھی مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو پھر یہ سستا سا ڈرامہ کیوں؟ اس نے لفظوں کا چناؤ بے حد دھیان سے کیا تھا۔ آپ مجھے زہر لگتے ہیں کہنے کے بجائے اس نے میں آپ کو زہر لگتی ہوں کہنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ مقابل کا کیا بھروسہ اتنی سی بات پر ہی انا کا مسئلہ بناتا، آج ہی اس سے شادی رچا لیتا۔ اس کی بات سنتے بہرام ملک کے لبوں پر ایک مبہم سی طنزیہ مسکراہٹ پھیلی، جو نورے کو مزید آگ لگا گئی۔ بات کرنے کی تمیز سیکھی نہیں ہے کیا آپ کو نورے؟ اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تو نورے کا گردہ پھیپڑا
باہر آنے کو مچلنے لگا۔ اس آواز اور اس لہجے ہی سے تو وہ خار کھاتی تھی۔ اس کے اتنے سخت ری ایکشن پر وہ اسے تمیز کا سبق سکھا رہا تھا۔ اس کا دماغ تو بھگ سے اڑا تھا۔ تمیز کی تو بات ہی نہ کریں آپ نے میری زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مجھ سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ اس نے روحانسی ہو کر پوچھا تو بہرام نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جبکہ نورے کا دل تو دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا اس سے کہ کہیں اسے تھپڑ ہی نہ جڑ دے، مگر مقابل شاید آج اچھے موڈ میں تھا جو اس کی اتنی بدتمیزی برداشت کر رہا تھا۔ بہرام ملک اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ نورے کے دل نے سپیڈ پکڑی، وہ بے ساختہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی، یہاں تک کہ اسے اپنی پشت دیوار سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہرام اس کے بالکل قریب تھا، یوں کہ اسے بہرام کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے لمبے قد کے سامنے نورے کا وجود تو بے حد چھوٹا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی گردن اٹھائے اکڑ کر اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ جاننا چاہتی ہوں نا کہ کیوں نام لیا تمہارا؟ کیا لگ رہا ہے میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوں؟ نہیں نورے بی بی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسے خناس نہیں پالتا میں۔ شادی تو کرنی ہی تھی ایک نہ ایک دن، تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ اپنی نورے۔ اس نے اپنی نورے پر خاصا زور دیا تھا، کیونکہ مجھے اس پورے منشن میں تم سے زیادہ اریٹیٹ کوئی نہیں کرتا، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تمہیں آفیشیلی اریٹیٹ کرنے کا حق مجھے مل جائے۔ ویسے بھی تم کہتی تھی نا کہ تمہیں کوئی ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو تمہاری حرکتوں پر تمہیں روکے ٹوکے نہ۔ تو بیبی، میں تمہیں روکوں گا نہیں، بلکہ ایسا ٹف ٹائم دوں گا نا کہ تم یہ ساری بچگانہ حرکتیں بھول جاؤ گے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اپنا سر ہلکا سا خم کر کے اپنے لفظوں کا زہر اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ اس کے کان میں جھکنے کے لیے اسے کافی نیچے ہونا پڑا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا سر خم کیے ہوئے تھا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، جبکہ آخری بات پر نورے کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مطلب وہ یہ ساری باتیں جانتا تھا، اور اسے یہ ساری باتیں آخر بتائی کس نے تھی؟ اس کے دل میں کئی قسم کے سوال اٹھے تھے، مگر فی الحال وہ ان سوالوں پر نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ واقعی بہت خراب انسان ہیں، میں کبھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے پیچھے پلٹی ہی وہ اڑی اڑی رنگت سے بولتی، ہوائیاں چھوڑتے چہرے کے ساتھ وہاں سے بھاگی، جبکہ بہرام ملک نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس لڑکی کی تل ملاہٹ کو انجوائے کر رہا تھا، اس کا تپنا نہ جانے کیوں دل کو سکون سا دے رہا تھا۔ وہ بہت میچیور انسان تھا، اسے ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی تھی، نہ وہ ایسی حرکتیں پسند کرتا تھا، مگر اسے اچھا لگ رہا تھا اسے تنگ کرنا۔ زندگی میں شامل ہونے سے پہلے ہی اپنے رنگ چڑھانے شروع کر دیے تھے اس لڑکی نے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرے گی۔ سر جھٹک کر سوچتا وہ اپنے صوفے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کا ارادہ پھر سے اپنے فون میں مگن ہونے کا تھا۔ اسے نورے سے کوئی پیار ویار نہیں تھا، بس اسے تنگ کرنے کا یہ موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، اور اب تو اسے لائف ٹائم لائسنس ملنے والا تھا۔ وہ جو اسے سنا کر باہر نکل رہی تھی، سامنے ہی ارہا اور انوشے کو دروازے سے کان لگا کر کھڑے دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ہو آئی ذلیل، انوشے نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے دل جلاتے لہجے میں پوچھا تو نورے نے مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پایا۔ اندر اس مرد نے اس کی ذلیل کیا تھا، اور باہر یہ لانتی عورتیں اسے جلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم دونوں کے سر پھوڑ دینے ہیں۔ ان دونوں کو دانت نکال کر اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ غصے سے پھٹتے ہوئے چیخے، اور اگلے ہی پل جھپٹ کر غصے سے ان دونوں کے بالوں کو پکڑ کر نوچتی، بنا انہیں کچھ سمجھنے کا موقع دیے اپنے روم کی جانب بھاگتی اندر بند ہو گئی۔ وہ دونوں پیچھے اس ظلم پر چیختی رہ گئیں، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اندر بند ہوتی اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخری امید بہرام کو نظر آیا تھا، مگر وہ بھی اس کو ذلیل کر کے بھیج چکا تھا۔ وہ ایسے مقام پر
پھنس چکی تھی جہاں اب اسے اپنی زندگی کا دی اینڈ نظر آ رہا تھا۔ 15 سال بڑا شوہر اور وہ بھی بہرام ملک جیسا سڑو، یا اللہ میری توبہ۔ اس نے تکیے میں منہ دے کر ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بال نوچنے شروع کر دیں۔ کہاں وہ کہ ڈرامہ دیکھ کر اپنے شوہر کو ان جیسا سوچتی تھی، اور کہاں یہ سڑو مرد اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ سب اپنی تیاریوں میں مگن تھے، جبکہ دلہن کو کوئی بھی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، جس کا دکھ سب سے الگ تھا۔ نیچے لاؤنج میں اس وقت جشن کا سما تھا۔ صوفوں پر رنگ برنگے جوڑے اپنی جولری کے باکسز بکھیرے پڑے تھے، جہاں سب خواتین بیٹھی اپنی اپنی پسند بتانے میں مگن تھیں۔ ایسے میں وہ اکیلی ان سب کو کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھتی، ان کی شوخیاں دیکھنے میں مصروف تھی، جو ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، جیسے شادی نورے کی نہیں ان سب کی تھی۔ نورے بیٹا ادھر آؤ، دیکھو یہ والا لہنگا تم پر کتنا سوٹ کرے گا۔ مبین ملک نے ایک خوبصورت میرون رنگ کا جوڑا اٹھا کر اسے آواز دی۔ تنورے جو پہلے ہی منہ بسوڑے کونے میں بیٹھی تھی، پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر ان کی جانب قدم بڑھا گئی۔ آ گیا خیال، میرے لیے بھی کچھ دیکھنا ہے۔ دل میں منہ کے زاویے بگاڑ کر سوچتی وہ اپنا سر جھٹک گئی۔ تائی جان یہ رنگ تو بہت میچور ہے، میرا مطلب ہے بہرام لالا کی عمر کے حساب سے تو ٹھیک ہے، پر مجھ پہ تو یہ کسی بڑی بی کا جوڑا لگے گا۔ دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہ مصنوعی افسوس سے بولی، جبکہ بہرام کی عمر پر ٹارگٹ کرنا نہیں بولی تھی۔ اس نے ان سب پر واضح کیا تھا کہ وہ اتنی جلدی انہیں اس عمر والے فیس سے نکلنے نہیں دے گی۔ بہرام جو ایک طرف ماہد کے ساتھ بیٹھا بزنس کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہا تھا، اس کے دل جلاتی آواز پر گردن موڑے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہیں باقی سب نے خاموشی سے ان دونوں پر نظریں ٹکائیں، جو دونوں اب آپس میں نظروں کی جنگ لڑتے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن رہے تھے۔ وہیں ایرا اور انوشے نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ بہرام نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ایک بھرپور نظر نورے پر ڈالی، جس وقت بڑی معصومیت سے لہنگے کے کام کو کوس رہی تھی۔ موم اگر اسے یہ رنگ میچور لگ رہا ہے تو اسے اس کی پسند کا کوئی کارٹون کریکٹر والا فراک سلوا دیں، ویسے بھی اس کی ذہنی عمر ابھی بھی وہیں کہیں اٹکی ہوئی ہے۔ بہرام ملک کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اگلے ہی پل وہ اس کی ہائٹ پر چوٹ کرتا حساب برابر کر گیا۔ اس کا لہجہ کافی اسپاٹ تھا، مگر پھر بھی لاؤنج میں بیٹھ کر شخص کا کہکہا بلند ہوا، جبکہ نورے نے اس کی جانب آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھا۔ کیا وہ اسے بچہ سمجھ رہی تھی؟ اس کے سر پہ لگی تو تلووں پر بجھی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اور آپ کو تو ویسے بھی آج کل کے لوگوں کی پسند کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے زمانے میں تو شاید پتوں سے جسم ڈھکتے تھے نا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اس کی جانب طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو بہرام نے بے ساختہ مٹیاں بھینچی۔ وہیں باقی سب پھر سے کھل کھلا کر ہنس دیے۔ ان دونوں کی وجہ سے مینشن میں خوب رونق لگنے والی تھی، اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا انہیں، مگر دل ہی دل میں وہ سب خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں نورے کی بچگانہ حرکتیں بہرام کو اس کی جانب سے دل نہ خراب کر دیں۔ تمہیں دیکھ لوں گا نورے بی بی، بہت اچھل رہی ہو نا، تمہارے حساب بھی کرتا ہوں میں، صبر کرو ایک دو دن۔ اس کی جانب دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتا سر جھٹک کر اپنا رخ ماہد کی جانب موڑ گیا، اور وہیں نورے بھی کر کے انداز میں گردن ہلاتی اپنے لیے خوبصورت سا ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ بھائی مانا کہ زبردستی شادی ہو رہی تھی، مگر جو بھی تھا ایک ہی دفعہ ہونی تھی شادی، ایسے کیسے جانے دیتی؟ تبھی کھلے دل سے اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کرتی۔ وہ بہرام کو اچھا خاصا خرچہ کروا گئی تھی، کیونکہ ان چیزوں کا سارا بل تو اس بیچارے نے ہی دینا تھا۔ پورا ملک مینشن اس وقت چیخوں اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف ڈھولک اور زور شرابے کی آواز نے دور دراز تک کا ماحول بنایا ہوا تھا، جہاں ہر طرف آتش بازی اور جشن مناتے ہوئے قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ وہیں وہ اپنی ماں کا سر کھاتی ایک آخری کوشش کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اب یہ سب فضول ہے، مگر پھر بھی
ذلیل ہوئے بغیر اسے سمجھ آتی ہی کہاں تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ان کی منتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی ماں اس کی ایک بات پر کان دھرے بغیر اپنا کام کرنے میں مگن تھی۔ پلیز آپ ایک بار تو بات کریں نا دادا جان سے۔ کیا میری شکل پہ آپ کو کہیں قربانی کی گائے لکھا نظر آ رہا ہے؟ وہ وہاں سے لہجے میں ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو انہوں نے ایک نظر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا اور اگلے ہی پل بنا اس کو سیریس لیے پھر سے پیاز کاٹنے میں مگن ہو گئی۔ یار مما، ان کو بعد میں شہید کر لینا نا، پہلے میری بات تو سن لیں آپ۔ ان کو اگنور کرتے دیکھ اس کے آنسو باہر کی جانب بہے تھے۔ اب یہ آنسو تھے یا پیاز کی وجہ سے نکلا پانی، یہ تو نورے ہی جانتی تھی۔ نورے، دماغ مت چاٹو میرا، جا کر اپنی تیاری مکمل کرو۔ یہ فرحت ملازموں سے کہوں کہ کھیر فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھتے، بہرام آنے والا ہے، میرا بچہ بہت شوق سے کھاتا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے اچھی طرح ٹھنڈا کر دے اسے۔ وہ بغیر اس پر کوئی ہمدردی لٹائے اسے آنکھیں نکال کر بولتی، آخر میں میٹھے لہجے میں بہرام کا ذکر کرتی۔ اس کے حلق تک کڑواہٹ گھول گئی تھی۔ مما، آپ لوگوں نے مجھے کچرے سے اٹھایا تھا کیا؟ میرا دل کر رہا ہے زمین پہ لیٹیاں مار مار کر رونا شروع کر دوں۔ ان کو اپنی کسی بھی جھانسے میں نہ آتے دیکھ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے بال پکڑ کر بولی تھی۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھتے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ کیا کرتی وہ اپنی اس بے عقل بیٹی کا، جس کو اتنا اچھا شوہر مل رہا تھا اور ناقدری کر رہی تھی؟ اب وہ کتنا اچھا تھا یہ بات نورے سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ وہ ان کی بے نیازی پر جلتی کرتی غصے سے کچن سے باہر نکلی تو سامنے سے ہی اسے بہرام آتا دکھائی دیا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، اپنے کانوں میں ایئرپورٹ لگائے اپنی مغرور چال چلتا مسروری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس نے جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اس کے آگے سے گزرنے کا ارادہ بنایا، وہ خود کو سیٹ کرتی گردن اکڑا کر فل ٹور سے اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ جب کچن سے نکلتا پانی ایک طرف سے ہوتا اس سائڈ کے فرش کو مکمل بھگوئے ہوئے تھا، وہیں اس کی قسمت جو پہلے اس سے روٹھی ہوئی تھی مزید اس سے روٹتی اگلے ہی پل اسے پوری شان و شوکت سے زمیں بوس کر گئی۔ اس کی ایک چیخ بے ساختہ تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سے زمین پر گرتی، بہرام نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے اسے مکمل گرنے سے بچایا تھا۔ اس کی کمر تو زمین پر لگ گئی تھی، مگر سر اور کاندھے زمین پر لگنے سے بچ گئے۔ خود کے سر کو محفوظ محسوس کرتی وہ ایک آنکھ کھول کر دیکھنے لگی تو اپنے سامنے اس شخص کو پایا جس نے گزشتہ دنوں سے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت سنجیدہ تاثرات تھے۔ گرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بتا دو، اگلی بار میں بچانے کی زحمت نہیں کروں گا۔ اس نے اسے سیدھا کھڑا کرتے نہایت روکھے پن سے کہا تو نورے کی سٹی گم ہو گئی۔ اب تو ایٹیٹیوڈ میں کوئی جملہ بھی نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ کچھ سیکنڈ پہلے سارے ایٹیٹیوڈ کا تو بھیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اس کا دل تو دھک دھک کر رہا تھا، جبکہ اپنا آپ بہت ہی بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس شخص کے سامنے اتنی شرمندگی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے پکڑیں، کیوں آئے تھے؟ زیادہ دیر شرمندہ تو وہ بھی نہیں رہ سکتی تھی، تبھی فوراً سے اپنے بالوں کو درست کرتی جھجکتے ہوئے ٹوٹے مگر مضبوط لہجے میں بولی تو بہرام نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی اپنی اکڑ کبھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ بات سنو میڈم، مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں تمہیں بچانے کا، بس نہیں چاہتا کہ نکاح سے پہلے میں اتنا ڈیشنگ مرد جس پہ ہر لڑکی مرتی ہے وہ ایک لنگڑی دلہن کے ساتھ سٹیج پر بیٹھے۔ اس نے نورے کے کان کے پاس جھک کر دبی آواز میں کہا تو نورے کا تو خون کھول اٹھا۔ خود کے لیے لنگڑی اور اس کے لیے ڈیشنگ کا لفظ اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں۔ مایوسی کے احساس سے اس کے منہ سے محض یہی نکل سکا، جس پر بہرام کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا وہ اس کے سینے پہ دباؤ دیکھ کر وہاں سے آگے کی جانب بھاگتی چلی گئی۔ بہرام ملک نے غصیلی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، جو ابھی جا رہی تھی کہ سامنے سے اپنے کزنز کو آتے دیکھ رک گئی۔ بہرام جانتا تھا وہ اپنی زہریلی زبان کا نشانہ ان کو بنائے گی۔ کبھی سر جھٹک کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جاتے جاتے فرحت کو فرش صاف کرنے کی ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ میرے آگے سے دفع ہو جاؤ، میرا پارا پہلے ہی بہت ہائی ہے۔ ان دونوں کو اپنی جانب شرارتی مسکراہٹ سے دیکھتے پا کر
نورے نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے لہجے میں کہا تو ان دونوں نے منہ بسوڑا۔ یار ہم تو خوش ہو رہے تھے تمہیں دیکھ کر، ابھی سے اتنے غصے اور ابھی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلنا۔ وہ دونوں اس کو شرارت سے کاندھے سے کاندھا مار کر دانت نکالتے ہوئے بے شرمی سے بولی تو مورنے کا دل کیا کہ ان دونوں کی آنکھیں نکال دو، جس سے ان دونوں کو بس یہی منظر نظر آتے تھے، ورنہ اور کچھ تو انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تم دونوں کے پاس کیا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے میری زندگی پر کمنٹری کرنے کے؟ وہ ان کی جانب غصے سے دیکھ کر بولتی، بنا ان کا جواب سنے سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اپنی پشت پر ان کے فلک شگاف قہقہے سنتے اس کا خون کھولا تھا۔ پورے مینشن میں اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ بے بسی سے اپنے بالوں کو پکڑ کر چیختی ہوئے اوندھے میں بیڈ پر جا گری تھی۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، مگر نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر فقط بہرام ملک کا نام تھا۔ دیکھ لینا بہرام ملک، تم نے مجھے چھیڑ کرنا بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تمہاری سرداری کو اگر میں نے سر درد میں نہ بدلا نا تو میرا نام بھی نور ملک نہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے نیند میں جانے سے پہلے کہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کب کیسے وہ نیند میں گم ہو گئی تھی۔ پورے ملک مینشن کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پیلی اور نارنجی گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ آج بہرام اور نورے کی مہندی تھی۔ ارہا، انوشی اور باقی کی کزنز ڈانس پریکٹس کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ وہ ان سب کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان سارے دنوں میں پہلا واقعہ تھا کہ اس نے اپنی دلچسپی کسی چیز میں ظاہر کی تھی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ منہ بسوڑ کر بس ہاں میں ہاں ملاتی آ رہی تھی۔ اس نے یلو کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا تھا، جس پر بے حد خوبصورت گولڈن کلر کا کام چمک رہا تھا۔ نو میک اپ لک کے باوجود وہ اس وقت بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں بتا رہی تھی کہ اس فنکشن سے کتنی خوش ہے۔ اوہ سنو، میں بھی ڈانس کروں تم سب کے ساتھ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھتی وہ ان سب کو حیرانگی سے خود کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ کیا دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو سب کی سب؟ کبھی حسین لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ اس نے آنکھیں نکال کر پانے بالوں کو ایک سائڈ پر جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا تو ان سب نے ہوں کرتے جھٹکا دیا۔ شرم کر لو، دلہن ہو پھر بھی ڈانس کرنے کو مچل رہی ہو۔ انوشا نے اس کی جانب آتے اس کے سر پر چپت لگاتے کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ تم لوگوں کی تو شادی بھی نہیں ہے پھر بھی لگی ہوئی، تو کیا میں اپنی شادی پر بھی ڈانس نہیں کر سکتی؟ اس کے دکھوں کی لسٹ میں ایک اور دکھ شامل ہو گیا تھا۔ وہ سب اس کے یوں روحانسے ہونے پر اپنا سر پکڑ گئیں۔ خیر چھوڑو یہ سب، چلو نیچے چلیں۔ وہ دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے جانے کی تگ و دو کرنے لگی تو وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر واپس سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میرا موڈ سخت آف ہو چکا ہے، میں نہیں جا رہی نیچے۔ کیا کروں گی نیچے جا کر؟ اس سڑو انسان کی شکل دیکھوں گی جو پورے خاندان کے سامنے ایسے بیٹھا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑے تیر مارنے کے لیے بیٹھا ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے تپ کر کہا تو ارہا نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے، کیونکہ وہ بولتی ہوئی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ شکل تو دیکھنی پڑے گی بی بی، آخر کو ہونے والا شوہر ہے تمہارا۔ اور وہ سڑو انسان اس وقت باہر سفید کرتے اور کالی وسکٹ میں انتہا کا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ یہاں کی ساری لڑکیوں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی ہیں، اور تیرے تو واقعی میں مار رہے ہیں۔ آخر سب سے اتھری گھوڑی کو قابو کرنے والے ہیں۔ ارہا نے اسے کہنی مارتے چھیڑتے ہوئے کہا تو نورے کی آنکھیں باہر کو پھیلی۔ تم نے مجھے گھوڑی کہا؟ اس کی آواز بے حد بلند تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کی چیخ کافی بلند تھی۔ نہیں تو ایسا کب کہا میں نے؟ انہوں نے سٹ پٹاتے ہوئے فوراً سے اپنا بیان بدلا، اور اگلے ہی لمحے انوشا اور باقی سب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے اسے زبردستی نیچے کی جانب لے جانے لگی۔ تو وہ سب کو نیچے کھڑے دیکھ اپنے تاثرات درست کرتی مجبوراً لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس ایریا کی طرف بڑھنے لگی جہاں یہ ساری رسومات ہونی تھیں۔ جیسے ہی نورے فنکشن والے ایریا میں پہنچی، سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی اسے سراہے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ نورے کی نگاہیں سامنے کی جانب اٹھی تھیں جہاں وہ
پورے روب سے بیٹھا واقعی میں بے حد وجی لگ رہا تھا۔ دل میں اس سے لاکھ خفا سہی، مگر وہ واقعی اس کی خوبصورتی سے مزمرائز ہوئی تھی۔ مگر اس خوبصورتی کا اس نے اچار ڈالنا تھا۔ جب مقابل اس کے ساتھ اس کی شیطانیوں میں پارٹنر نہیں بن سکتا تھا تو بہرام ملک کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی جو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ اپنا رخ موڑ گیا۔ نورے نے بڑی شدت سے اس کا رخ موڑنا نوٹ کیا تھا۔ ارہا اور انوشا نے اسے لے کر جاتے بہرام کے ساتھ بٹھا دیا تو وہ دبک کر پیچھے ہٹ کر بیٹھتی، اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک پورا بندہ آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ بہرام کی پرفیوم کی تیز اور مسحور کن خوشبو نورے کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی جو اسے مزید اریٹیٹ کر رہی تھی۔ 15 سال بڑے ہیں مگر پھر بھی آپ کو شعور نہیں کہ آیا بندہ مسکرا ہی لیتا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کو اتنے سنجیدہ انداز میں بیٹھے دیکھ اسے ٹانٹ مارنے سے خود کو روک نہ پائے، جبکہ بہرام نے اس کی آواز پر ابرو اچکا کر گردن موڑے اس کی جانب دیکھا، جو کہ اب سامنے کی جانب متوجہ تھی۔ مسکراہٹ ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر خوشی ہو۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ تم ان سب گناہوں کی سزا کے روپ میں مجھے ملی ہو۔ اس کی جانب ہلکا سا جھک کر سامنے کی طرف اپنا رخ کر دے اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف نورے ہی سن سکی۔ اس کے لفظوں پر نورے کا خون خشک ہوا تھا اور اگلے ہی پل وہ اس کی جانب رخ موڑ گئی۔ اس کا انداز کافی وسیلہ تھا۔ آپ مجھے سزا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تیرنے لگے، جبکہ لہجہ دھیمے سے لڑکھڑایا بھی تھا۔ ہاں، سزا کہا میں نے تمہیں۔ وہ آنکھوں کو چپک کر اس کی بات کی تصدیق کر گیا۔ نورے کی آنکھیں بے ساختہ بہنا شروع ہو گئی۔ خود کے لیے سزا کا لفظ اسے کافی برا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے بہرام کے دل کو کچھ ہوا تھا جب وہ اگلے ہی پل اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کھینچ گیا۔ سزا، ایسی سزا جس کو میں خوشی خوشی بھگتنے کے لیے تیار، ایسی سزا جو مجھے دل و جان سے قبول ہے، ایسی سزا جس کے لیے میں اپنی کئی جزائیں وار سکتا ہوں۔ اس کے کان کے قریب دھیمے سے گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ نورے کا دل تو پسلیاں توڑتا باہر آنے کو بےتاب تھا۔ چہرے کی رنگت بے ساختہ سرخ پڑی۔ وہ رخ موڑے اس کی جانب حیرت اور بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نورے کو اس وقت کوئی ساحر لگا تھا یا کوئی جادوگر جس نے اس کے پورے بدن کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسے لگا اگر وہ مزید ان آنکھوں میں دیکھے گی تو پگھل جائے گی، تبھی جلدی سے رخ موڑتی وہ اپنی ماتھے کا ٹیکا سیدھا کرتی۔ بہرام ملک کو کافی بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے بلش کرنے پر وہ خاصا محسوس ہوا تھا۔ اس کا ہمیشہ جنگلی بلی والا روپ ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے یوں شرماتے گھبراتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس ظالم حسینہ کا ہر روپ ہی قاتل تھا۔ نورے نے اس کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کر لیا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھ گئی، جبکہ دل ہی دل میں وہ بہرام ملک کے لیے ایسے ایسے القابات سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سن لیتا تو وہیں نکاح سے انکار کر دیتا۔ مزید کچھ رسومات کے بعد سب نے ان کو دعائیں دیتے رسم ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ان کزنس نے بے حد ہلہ گلہ کرتے اس خوبصورت سے ایونٹ کو مزید رونق بخشی تھی۔ وہ جو منہ سجائے بیٹھی تھی اس شور شرابے کو دیکھتے اس کا موڈ فل آن ہو چکا تھا۔ ان سب کو ناچتے دیکھ وہ اپنے آپ پر سے کنٹرول کھوتی وہیں بیٹھی بیٹھی اپنی جگہ پر اچھلے جا رہی تھی، جس پہ بہرام ملک نے اس کو اپنی گرفت میں لے کر سکون سے بیٹھنے کا کہا تھا۔ جب اس کے یوں روکنے پر وہ ایک دفعہ پھر سے صدمے میں جا چکی تھی۔ بارات کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھا۔ پورا پنڈال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اسٹیج پر بیٹھی نورے سرخ روسی لباس میں خود کو کسی قیدی کی طرح سے محسوس کر رہی تھی جسے پھانسی سے پہلے تیار کر دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بہرام ملک کالی شیروانی میں فل اکڑ کے ساتھ بیٹھا، لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا، یوں کہ اس وقت وہ کوئی سلطنت فتح کر کے بیٹھا ہو۔ اس کی مسکراہٹ نورے کا دل جلا رہی تھی، مگر وہ خود کو کنٹرول کیے ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ آپ بھی مسکرا دیں، ایسا لگ رہا ہے کسی کے جنازے پر آئیں۔
عمر نے اسٹیج پر چڑھتے اس کی جانب آ کر معصومیت سے کہا تو بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ مچ لی۔ وہیں باقی سب نے قہقہوں کا شور بلند کرتے اسے شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ میری طرف ایسی کیا دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ ہنسی آ رہی ہے کیا؟ بہرام کو اپنی جانب مسکراہٹ سے تکتا پا کر وہ غصے سے بولی۔ فی الحال اسے اپنا غصہ نکالنے کے لیے بہرام ہی ملا تھا۔ اب بھائی کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تم اس وقت سرخ ٹماٹر لگ رہی ہو اور مجھے ٹماٹر دیکھ کر بھوک لگتی ہے، پیار نہیں آتا جو تمہاری طرف دیکھ کر مسکراؤں گا، بہرام ملک نے ذو معنی لہجے میں کہتے اس کو مزید سرخ کیا۔ اس کی بھوک کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ دل چاہا کہ اس نے بے باک شخص کا سر کھول دے جسے 2 پل بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی تو اس کے روم تک نہیں گئی تھی اور اس نے جینا حرام کر دیا تھا۔ آگے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا کرتا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ہیل والی سینڈل سے اس کے پاؤں کچل ڈال یا پھر اس کی گردن کچل ڈال جو ضرورت سے زیادہ ہی اکڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ماہد اسٹیج پر چڑھتے ہوئے ان سب کا دھیان اپنی جانب مبذول کرا گیا۔ او ہو کیا جوڑی ہے واللہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے شیر اور میمنے کا آمنا سامنا ہوا ہو اور انہیں ایک ساتھ بٹھا دیا گیا ہو۔ ماہد نے مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کرتے شوشہ چھوڑا تو قہقہوں میں سب سے بلند قہقہہ بہرام ملک کا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے قہقہے کو قابو نہ کر پایا۔ ماہد نے بات ہی ایسی کی تھی اور جو بھی تھا بات کی تو اس نے ٹھیک ہی تھی۔ بات ہے تو سچ مگر ہے رسوائی کی۔ بہرام ملک نے اپنا قہقہہ ضبط کرتے ماہد کے ساتھ ہائی فائی کرتے ہوئے گفتگو میں لقمہ دیا تو ایک دفعہ پھر سے قہقہوں کا طوفان اٹھا۔ نورے نے سب کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس سے بولنے نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس کو بولنے کا موقع مل بھی نہیں رہا تھا۔ یار ماہد بھائیو، میمنا تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب آپ ہماری بنوں کو میمنا کہہ رہے ہیں؟ سیریسلی؟ انوشے نے جان بوجھ کر مسکراہٹ دبا کر اسپاٹ لہجے میں ماہد سے کہا تو نورے کا دل کیا اس کا منہ چوم لے۔ یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم منہ دیکھ رہی ہو؟ تم بھی تو میری دوست ہو نا، زبان کدھر گئی؟ نکالو اسے باہر اور دو تم بھی جواب۔ ماہد کو بہرام کی سائڈ لیتے دیکھ اس نے ارہا کو ٹھوکا کروایا تو وہ ہری جھنڈی دکھا گئی۔ نورے یار، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور سچ تو یہی ہے بہرام بھائی تو آج واقعی غضب ٹھا رہے ہیں لائک آف وولف، اور تم ان کے سامنے سچی میں میمنا ہی لگ رہی ہو۔ ارہا نے کاندھے اچکا کر اسے سچ کا سبق پڑھایا تو نورے کا دل کیا کہ اس کا دل نکال کر اپنے ہاتھوں سے نوچ ڈالے۔ کتنی بے وفا تھی اس کی دوستیں۔ مزید کچھ دیر یوں ہی ہلا گلا کرنے کے بعد جوتا چھپائی کی رسم ہوئی جو عمر نہیں کی تھی، جبکہ بہرام نے اس رسم میں اپنی جیب خالی کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا جوتا سنبھال کے رکھو، کام آئے گا، کیونکہ جس طرح کی زبان تمہاری بہن کی چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے نکاح کے بعد تمہیں سے جوتے مارنے کے لیے مجھ سے ہی ادھار لینے پڑیں گے۔ بہرام کے اس کڑک جواب پر ایک دفعہ پھر سب سے قہقہے بلند ہوئے جبکہ نورے کا دماغ مکمل خراب ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بندہ اکیلا ہی پوری پلٹن پر بھاری ہے، مگر وہ بھی نورے تھی، پیچھے رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرام ملک، آپ کی اس زبان درازی آپ کو مہنگی پڑے گی، اس نے ہلکا سا بہرام کی جانب جھک کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو بہرام نے اس کی بات کو ناک پر مکھی کی طرح سے اڑایا تھا۔ پہلے روم میں تو چلو نورے بی بی، وہاں مہنگائی کا ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ تم سب کچھ بھول کر سسکیوں کا ورد شروع کر دو گی۔ اس کے کان کے قریب جھک کر گہری بے باک سرگوشی کرتا وہ اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ وہ اس مرد سے اس بے باک گفتگو میں نہیں جیت سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی ہو گیا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد بالآخر تھک ہار کر وہ اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ ملک مینشن کا وہ وسیع و عریض کمرہ جو ہمیشہ ہی بہرام کی سنجیدہ شخصیت کی عکاسی رہا تھا، آج کسی پرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید گلابوں اور موتیا کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں رچی بسی تھی، جبکہ بیڈ کے عین درمیان بیٹھی اس سرخ قیدی کے دل میں اس خوشبو سے زیادہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں کا شور تھا۔
نورے نے ایک نظر اپنے لہنگے کی جانب دیکھا، تب اگلے ہی پل اس کے دماغ میں شیطانیت بھرا آئیڈیا آیا۔ مجھے ذلیل کیا ہے نا سارا دن، اچھے سے مزہ چکھاتی ہوں میں۔ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بھاری لہنگے کو تھامے وہ بمشکل وارڈروب تک پہنچی، اس کے اندر سے اپنا ڈریس نکالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی اور اس کے آنے سے پہلے چینج کر لینا چاہتی تھی، جبھی تیزی سے اپنا ہاتھ چلاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ ابھی اسے واش روم میں بند ہوئے کچھ سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ اسے اپنے روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ بے ساختہ نورے کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ بڑا آیا مجھے سبق پڑھانے والا۔ اپنا سر جھٹک کر ایک ادا سے بولتی وہ اپنے کپڑے چینج کرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ شاور لے کر خود کو پرسکون کرتی باہر نکلی تھی، جب اس کی نگاہ بیڈ پر نیم دراز بہرام ملک پر پڑی، جو ٹانگوں کو نیچے کی جانب لٹکائے اپنے فون میں مگن تھا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتا اپنے فون سے نگاہیں ہٹا کر اس پر ٹکا گیا۔ اس کے دیکھنے پر نورے کا دل ایک پل کے لیے سکڑا تھا، جبکہ وہ گہری نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظریں نورے کے بھیگے ہوئے وجود اور بدلے ہوئے لباس پر ٹھہر سی گئیں۔ نورے کے دل نے خواہش کی تھی کہ کاش اسے کوئی جادو آتا ہوتا یا پھر بے باک شخص اپنی نظریں جھکا لے، مگر اس کی فطرت میں ہار ماننا کہاں تھا۔ اس کی مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، جبکہ اس کی دھڑکنیں اس وقت بھی کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے دوڑ رہی تھیں۔ تم یوں اپنا لہنگا بدل کر میری شدتوں سے بچ نہیں سکو گی نورے بی بی، وارث دینا ہے مجھے، بھول گئی؟ بالآخر اس کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد بہرام ملک کی سرد مگر گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو نورے کا تھوک حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا تھا۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ اسے بہرام کا وارث پیدا کرنا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی یہ سب مگر تم سے نہ ہو پائے گا۔ اگلے ہی پل بہرام کا طنزیہ لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو نورے نے اس کی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا وہ اسے چیلنج کر رہا تھا؟ وہ محض سوچ ہی سکی جب اگلے ہی پل اس نے فیصلہ لیا تھا، ایسا فیصلہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وارث پیدا کرنا ہے نا آپ نے، کروا لیں پیدا اس خاندان کا وارث۔ نورے نے غصے اور اکڑ سے ملے جلے تاثرات سے بولتی اگلے ہی پل اپنی شرٹ کے اگلے بٹنوں کو ایک ہی جھٹکے سے توڑتے اس کی جانب قدم بڑھائے تو بہرام ملک دنگ رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ نورے اس کے پہلو میں دراز ہوتی آنکھیں میچ گئی، شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، مگر اسے فی الحال ہمت سے کام لینا تھا۔ وہ جانتی تھی وارث کتنا ضروری ہے اور بہرام اسے وارث لے کر رہے گا۔ جب ہی خود پر پہل کرتی وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرام ملک بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آئے نا، کریں پیدا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اگلے ہی پل وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بہرام جو اس کی جانب حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، اس کے رونے پر بے ساختہ اس کی طرف بڑھتا اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ میری جان، وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے چھوتا، چھوٹا سا بوسہ لیتا، اس کے ماتھے پر وقفے وقفے سے لب رکھتا، اس کو خاموش کروانے لگا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ اس کا لہجہ بے حد میٹھا تھا، جبکہ وہ رونا بھولے اس کے لہجے کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہی بہرام تھا جو اسے نیچے تنگ کر رہا تھا؟ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتے بہرام ملک کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جانتا تھا مگر پھر بھی انجان بنا، جبکہ نورے اس کی حرکت پر سرخ پڑتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اسے اب اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا، مگر کیا کرتی؟ اب کیا فائدہ اس غصے کا؟ مجھے تم اچھی لگتی ہو، وہ اعتراف کر گیا تھا۔ ہاں، محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا، مگر وہ اپنی پسند ظاہر کر گیا تھا، جبکہ اس کے لبوں سے اعتراف سنتے اس کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ وہ یونانی دیوتاؤں سے حسن رکھنے والا مرد
جس کے ایک اشارے پر لوگ کٹ مرتے تھے، اپنی بیوی کے آنسوؤں کے سامنے بے بس ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی کروٹ بدل کر اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھانے کے بجائے خود اس کے اوپر آتا، دوسری جانب سے اس کے برہنہ سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اگلے ہی پل نورے نے حیرت سے اپنے بالوں میں بہرام کی انگلیاں محسوس کی۔ اسے لگا تھا بہرام غصہ کرے گا یا اپنی شدت دکھائے گا، مگر یہ لمس تو بہت مختلف تھا۔ جانتا بڑا ہوں تم سے، مگر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، جیسا تم چاہو کہ ویسا بن جاؤں گا، تم پہ روک ٹوک نہیں کروں گا۔ یہ سب میں بہت پہلے کہہ دینا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا۔ تمہیں چلاتے چلاتے تمہیں پا گیا۔ تم اس حالت میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ میں تمہیں کبھی بھی اپنی پسند بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر تمہارے آنسو مجھ سے وہ کروا گئے جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرام ملک نے اس کی دھڑکنوں میں سر پھنساتے ہوئے جس انداز میں اس کو سچائی سے خبردار کیا تھا، کئی پل تو وہ مارے حیرت کے کچھ بول ہی نہ سکے۔ تو کیا اس لیے سب اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ وہ سب سچائی جانتے تھے، بہرام کی پسند جانتے تھے۔ اس کو اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ وہ کیوں نہ سمجھ سکی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اس کی قربت میں نورے کے وجود پگھلنے لگا تھا۔ وہ مرد جو تھوڑی دیر پہلے اسے سڑو اور ظالم لگ رہا تھا، اس وقت اس کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ بہرام نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہاں ایک تپتی ہوئی مہر ثبت کی۔ اس کے لبوں کی شدت سے اور ان کی نرمی سے اس کو اپنی گردن جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ بہرام کا لمس، اس کی قربت اور اس کے لہجے کی تپش نورے کو پاگل کر رہی تھی۔ میں اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی گمبھیر سرگوشیاں کرتا، اس کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی قرار دے گیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنی قسمت پر ماتم گناہ تھی، اب اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ بہرام کے کاندھوں پر جمائے، اس کی شدتوں سے پناہ مانگتی وہ اسی کے اندر سما رہی تھی۔ بہرام اس کی گردن کو چومتے ہوئے، اس کی دھڑکنوں میں سر دیتا، اسے بہکاتے ہوئے اپنی محبت کا احساس دلانے لگا، جہاں کوئی جبر نہیں تھا، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کی قربت میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ اس کی پرسکون قربت میں وہ اپنی آنکھیں مونتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، جبکہ وہ اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا اس کو اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلا رہا تھا جس رشتے میں وہ دونوں بن چکے تھے۔ پوری رات وہ اس کی شدتیں سہتے چور ہوتے بدن کے ساتھ تھکتے ہارتے اس کے کاندھے پہ سر رکھتی آنکھیں موند گئی، جبکہ بہرام کی رات تو آج آنکھوں میں کٹنی تھی، اس کے پہلو میں تھی۔ وہ کیسے سو جاتا؟ یہ تو اس کے حسن کی توہین تھی جو اس کی بیوی خود میں سموئے بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے بے قابو ہوتا وہ اسے اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کی بڑی حویلی کے صحن میں قدم قدم پر خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے۔ آج اس گاؤں کی سرداری کا تاج بہرام ملک کے سر پر سجنا تھا۔ وہ بھرے جرگے میں اکڑ کر بیٹھا سرداری کی یہ دستار اپنے سر پر پہنتا سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کا روب اور وہ وجیح شخصیت آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، مگر اس سارے ہنگامے اور مبارکبادوں کے شور میں بہرام کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہاں، اس کی جو اس کی زندگی کا اصل سکون تھی۔ جیسے ہی وہ سرداری کی رسم سے فارغ ہو کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو اسے راہداری میں ہی وہ محترمہ نظر آئیں جو نہ جانے کس سے چھپ چھپ کر گول گپے کھا رہی تھی، جبکہ رکھوالی کے لیے ارہا اور انوشے کو دائیں بائیں جانب کھڑا کیا تھا۔ مگر کیا وہ اس کی نظروں سے بچ سکتی تھی؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ گلا کنکارتے ہوئے اس نے اپنا قدم ان کی جانب بڑھایا تو نورے کے ہاتھ سے گول گپے والی ٹرے نیچے گری تھی۔ آپ آ گئے؟ تھوک نکل کر بولتی وہ اس کی جانب محبت باش نگاہوں سے دیکھنے لگی تو بہرام نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ انوشا اور ارہا تو اس کی آواز سن کر بھاگ چکی تھی۔ منع کیا تھا نا کہ نہیں کھانا، اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا تو نورے اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ دل چاہ رہا تھا نا، اس نے ہونٹ لٹکائے لاڈ سے کہا تو بہرام ملک نے اس کے لبوں پر لگے گول گپے کو اپنے لبوں سے چنتے
اسے شرم سے سرخ کیا۔ لیکن یہ ابھی تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیبی کو نقصان پہنچا تو؟ اس لیے میں آئندہ اس چیز کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اب بھی اسمارٹ تھا۔ نورے سمجھ گئی تھی کہ وہ ناراض ہو گیا ہے اور منانا اسے پڑے گا۔ جب یہ اگلے ہی پل وہ ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ سردار بن گئے ہیں اب تو آپ اب ایسے ہی بات کریں گے مجھ عام سی لڑکی سے؟ جان بوجھ کر اسے ایموشنل بلیک میل کرتی وہ رخ موڑے کھڑی۔ کوئی تو بہرام اس نوٹنکی دیکھ کر سر تعصب سے ہلا کر رہ گیا۔ بہت بڑی ڈرامہ تھی یہ لڑکی۔ بہرام نے گہری سانس کھینچ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ اس کا لمس آج بھی نورے کی جان نکالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں تو پہلے دن سے ہی تمہارا قیدی ہوں میری سردارنی۔ یہ سرداری تو بس ایک دنیاوی بوجھ ہے، میری اصل سلطنت تو تمہارے اس دل کے اندر بستی ہے۔ اس نے نہایت سنجیدگی اور گہری محبت سے اس کی گردن کی پشت پر لب رکھتے اپنے ہاتھ کو اس کے دل کے مقام پر رکھا تو نورے کا دل ایک بار پھر سے پسلیاں توڑتا باہر آنے کو مچلنے لگا۔ اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کرتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسائے بہرام نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی دلنشیں مہر ثبت کرتے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچا۔ یہ لڑکی اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ پیاری ہو چکی تھی۔ وہ نٹکھٹ سی لڑکی، وہ چڑچڑی سی نورے اب اس کے وجود کا وہ حصہ بن چکی تھی جس کے بنا وہ ادھورا تھا۔ باہر جشن کا شور تھا مگر حویلی کے اس حصے میں دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں پناہ لیے اپنی چھوٹی سی دنیا مکمل کر چکے تھے۔ نورے نے بہرام کے سینے پہ سر ٹکاتے سکون سے آنکھیں مونتے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس کا سڑو سردار اسے اس دنیا کی سب سے خوبصورت محبت سے نواز گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا تھا اور شوہر کی محبت سے بھی۔ اور یوں ہی یہ داستان جو ایک ضد سے شروع ہوئی تھی اب ایک خوبصورت گہرے تعلق میں بدل چکی تھی۔